माजिद माड़ा बच्ची चाहिए हमको। किधर गया हमारी बच्ची? कितने दिन हो गए, तुम क्यों नहीं ला रहा हमारी हरीम को? लाउंज से अंदर दाखिल होते माजिद को देखकर जरताज खान भागती हुई इस्तक गई। उसके गिरेबान को जकड़ते वो बैठी आवाज और रोने से सुर्ख चेहरे समेत उससे बात परस्त कर रही थी। पिछले 10 दिनों से वो हवेली नहीं लौटा था। जरताज खान के पीछे खड़ी हुदा खान ने तासुफ अमेज निगाहों से माजिद को देखा, जो अपने लिबास पर एक शिकन तक बर्दाश्त नहीं करता था। आज कैसे उलझे बिखरे हुलिये में उसके रूबरू खड़ा था। कपड़े उसने तब्दील किए थे, मगर उन पर मौजूद सलवटें देखकर हुदा खान ने गहरी सांस भरी। बोलो माजिद, तुम इसका बड़ा भाई है, वो लाला कहता है तुमको। तुम तो सरदार हो, बोलो कहाँ है माड़ा बच्ची? नरगिस खान ने आंखों में तैरती नमी को पल्लू से साफ किया था, और हरीम खान की गुमशुदगी के बाद से तो गोया हवेली में सफ़े मातम बीच गया था। आस पड़ोस के कई बिरादरी वाले लोग उनसे हरीम की बाबत पूछ चुके थे। शायद लोगों ने निकाह के रद्द होने वाली बात को हरीम के भागने से तशबीह दी थी। बस करो जरताज खान, कब तक रोएगा इस वक्त के लिए हम? वो अपना मर्जी से गया है, इस हवेली की हम सब की इज्जत का जनाजा निकाल कर। वो अब कभी वापस आया भी तो उसकी लाश आएगा इस हवेली में। मर्दान खान से आते असफद खान ने किसी बिपरे हुए शेर की तरह गुर्रा कर अपना फैसला सुनाया। माजिद ने गर्दन मोड़े जख्मी निगाहों से बाप को देखा, जो सर तोड़ कोशिश कर रहे थे कि हरीम खान को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसके मिलते ही वो इसे जान से मारने वाले थे। अम्मो परेशान नहीं हो, हरीम बिल्कुल ठीक है, मैं इसे लेने जा रहा हूँ, यही बताने आया था। माजिद ने माँ के आंसू साफ करते नरम लहजे में कहते उन्हें सीने से लगाया। तुम इस वक्त को वापस लाएगा खान, तो हम तुम्हें भी उसके साथ ही जान से मार डालेगा। असफद यार खान के सर्दो सपाट आवाज़ पर हुदा खान ने सहम कर लबों पर हाथ रखा। ये सब तो बाद में देखेंगे बाबा सरकार, मगर फिलहाल मैं अपनी बहन को लेने जा रहा हूँ। हरीम असफद यार खान की जानिबाती मौत को ये खान खुद पर लेने की जुर्रत रखता है। सर्दो सपाट चेहरे समेत बेतासुर लहजे में कहते वो इन्हें ढके छुपे अल्फाज में बहुत कुछ समझा गया था। असफद यार खान का चेहरा लहू चलकाने लगा। वो चेहरे पर ग़िज़ो गज़ब समेटे मर्दान खाने की जानिब बढ़ गए थे। हुदा अम्मो को कमरे में लेकर जाओ। पहली बार उसकी निगाह 1 मिनट के लिए उठी थी। हुदा खान ने फौरन से सर असबात में हिलाया, जबकि माजिद अब इन्हीं कदमों समेत पलटकर हवेली की बाहर की सिमत बढ़ा था। उसकी गाड़ी का रुख छोटी हवेली के जानिब था, जहां दुराब खान मौजूद था। साईं, आंखें मूंदे सर दीवार से टिकाए वो खूबरू मर्द दुनिया से बेखबर, हर शोर शराबे से गाफिल, कानों में रस घोलती इस नीम सरगोशी को सुनकर झट से अपनी से आंखें फैलाए आगे पीछे देखने लगा। माथे पर बिखरे से आबालों को हाथ की मदद से पीछे करते वो लब दांतों तले दबाए बेदर्दी से कुचलने लगा। खूबसूरत आंखें रत जगह की सुर्खी के सबब मज़ीद दिल फरेब हो रही थी। आज़ाल आगा शाह जैसे वहां होकर भी वहां मौजूद नहीं था। उसे उस रात का एक एक पल, एक एक लम्हा याद था। महमुल कुरैशी के लबों से निकलता लफ्ज़ साईं उसके दिल की धड़कनों को सुस्त कर रहा था। उन 10 दिनों में वो महमुल कुरैशी ने इस सरदार को इस तरह से दीवाना कर दिया था कि वो हर जगह उसे पाने की चाह करता फिर रहा था। आंखें मूंदता तो वो परिवेश अपने हुस आंखें मूंदता तो वो परिवेश अपने हसीन चेहरे के साथ उसकी नींदें उड़ाने को हाजिर होती। महमल, आसाल आगा शाह ने बेबसी से लब भींचते शिद्दत से उसके नाम को दोहराया। उसे अंदाज़ा तो था कि वो इसके यूं बिना बताए जाने पर खफा होगी, मगर वो क्या कर गुजरेगा इसका अंदाज़ा इसे हरगिज़ नहीं था। एक्सक्यूज़ मी सर। भाग कर बाहर निकलती डॉक्टर की आवाज़ पर सीमा बफंदी, जो सामने दीवार के साथ लगे बेंच पर बैठे आसाल आगा शाह को बड़ी ही फुर्सत से निहार रही थी, वो हड़बड़ाकर जगह से उठी। आसाल डॉक्टर के घबराए हुए चेहरे को देखकर मुतफक्किराना अंदाज में उठा और एक निगाह अपने जानिबाती सीमा बफंदी पर डाली। वो यार सॉरी, हम आपके पेशेंट को नहीं बचा। मिसेस अफंदी अब इस दुनिया में नहीं रही। डॉक्टर के अफसोस भरे जुमले पर जहां आसाल आगा शाह सुन सा होकर रह गया था, वहीं बेयकीनी के आलम में खड़ी सहमाब इस हकीकत के इदराक पर अपने हवास खोते आसाल आगा शाह की बाहों में झूल गई थी। आसाल आगा शाह ने लब भींचते अपनी बाहों में बेहोश सहमाब अफंदी के जर्द चेहरे को देखा। वो कमरे में आया। हस्बे मामूल नूर आयना बेड पर उसकी साइड पर सो रही थी। रात के 9 बज रहे थे और जरार पाशा को अंदाज़ा था कि वो इस वक्त सो रही होगी, मगर आज वो नेमत दिलावर शाह से मुलाकात करने आया था। जरार पाशा से बेड पर ना पाते खोजती निगाहों से अब आगे पीछे देख रहा था। बैल्कनी के खुले दरवाजे को देखकर वो सर्द सांस भरते अभी इसी की सिमत बढ़ने लगा। सीने पर हाथ लपेटे उसने सामने ही चंद कदमों के फासले पर जूते और शॉल के बगैर खड़ी नेमत दिलावर शाह को देखा।
چند ہی منٹوں میں سردی سے زرار کی ناک ٹھنڈی پڑنے لگی، مگر نعمت جانے کب سے وہیں کھڑی تھی۔ زرار کو اس بے وقوف لڑکی پر جی بھر کر طیش آئی۔ کیا ہوا، مجھ سے جان چھڑوانے کا پلان بنا رہی ہو؟ ایک دم سے اس کے قریب جھکتے زرار نے پورے اسراریت سے پوچھا۔ نعمت دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی گھبرا کر مڑی۔ اس کے یوں اچانک بولنے پر وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ ڈر اس کے خوبصورت چہرے پر صاف رقم تھا۔ جی ہاں، سوچ رہی ہوں کہ گلا کاٹوں یا بندوق کی گولی بہتر رہے گی۔ سینے پر ہاتھ باندھے نعمت دانت پیستے کسی ہری مرچ کی طرح دو بدو ہو کر بولی تھی۔ زرار نے اس کے جواب پر داد دینے والے انداز میں ہونٹ سکیڑے۔ اتنی زحمت کیوں کرتی ہے وہ جانے من؟ یہ حسن کس دن کام آئے گا؟ میں تو اس حسن پر ہی مرنے کو تیار ہوں۔ ریلنگ پر نعمت کے دائیں بائیں جانب ہاتھ رکھے وہ اس کے قریب ہوتے بے باکی سے بولا اور نعمت بدک کر پیچھے ہوئی۔ گال اس کے فضولیات پر دہک اٹھے تھے۔ جامنی رنگ کی پٹھانی پوشاک میں وہ شہزادی اپنے تمام تر حسن کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی زرار پاشا خان کو بہکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ آپ اتنے اچھے ہوتے تو کئی دن پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سنجیدگی سے بولی، ساتھ ہی اس کی ایکس رے کرتی نگاہوں سے جھنجھلا کر چہرے کا رخ موڑا تھا۔ دوپٹہ احتیاطاً درست کیا۔ بات تو تمہاری درست ہے خانم، مگر کیا کروں؟ اپنی ایک عدد حسین بیوی کا خیال مجھے سکون سے مرنے بھی نہیں دیتا۔ آخرکار میرے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ زرار پاشا نے اسے مضبوطی سے گہرا تنگ کرتے سینے کا حصہ بنا ڈالا، جو لب بھینچے اس کی گرفت میں فریز سی خود سمٹے کھڑی تھی۔ آپ کو میری اتنی فکر کب سے ہونے لگی؟ سے آنکھیں چھوٹی کیے نعمت شاہ ٹونٹ مارنے سے باز نہیں آئی تھی۔ حریم کے نکاح والے دن سے لے کر اب تک محترم صرف اور صرف بیٹی کو لینے کمرے میں آئے تھے۔ اس سے جی بھر کر لاڈ پیار کرتے وہ اسے سلا کر جانے کہاں چلا گیا تھا، اور آج اسے 2 ہفتوں کے بعد بیوی کی یاد آ رہی تھی۔ زرار نے لب دبائے اس کے روٹے روٹے مزاج بڑی ہی دلچسپی سے نوٹ کیے۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا جانے من کہ میرا فکر نہ کرنا تمہیں ہرٹ کرتا ہے۔ آج سے پوری فکر کروں گا میں تمہاری۔ زرار پاشا نے اسے سینے میں بھینچ کر اس کے کان پر پورے سراریت بھری سرگوشی کی۔ نعمت بری طرح سے مچلی۔ اس جھوٹے فریبی شخص پر اسے ہرگز بھی یقین نہیں تھا۔ اپنی فکر اپنے پاس رکھیں، مجھے نہ آپ چاہیے نہ آپ کے فضول سے فکر۔ اس کے سینے پر دباؤ دیے وہ اسے خود سے دور دھکیلتے سنجیدگی سے بولی۔ زرار پاشا نے بغور اس کے خوبصورت نقوش کو دیکھا۔ اگر ایسی بات ہے تو میری لاپرواہی اتنی کیوں چبھ رہی ہے نعمت شاہ کو؟ شہد رنگ آنکھیں چھوٹی کیے وہ مغرور شخص اپنی سحر کا جادو 400 پھیلائے مغروریت بھرے انداز میں گویا ہوا۔ نعمت اس کے سوالوں پر جھنجھلا کر رہ گئی۔ پیچھے ہٹے، مجھے سونا ہے۔ اس کے سینے پر دباؤ بڑھاتے چہرے پر ڈھیروں سنجیدگی سمیٹے کہا۔ شوہر آدھی رات کو بھوکا پیاسا آتا ہے اور محترمہ کو نیند کی پڑی ہے۔ وہ فوراً سے اس سے دور ہوتا ذرا روب سے بولا۔ نعمت نے گھور کر اس بگڑے نواب صاحب کے تاثرات کا ملاحظہ فرمایا۔ جاؤ پہلے کھانا لاؤ، تمہیں پورا وقت دیا جائے گا، پھر جتنا چاہے مجھے نہارتی رہنا، آئی ڈونٹ مائنڈ۔ کندھے اچکاتے شاہانہ انداز میں کہتے اس نے آخر میں آنکھ دبائی تو نعمت اس کی اس حرکت پر پیر پٹکتے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی۔ زرار پاشا نے مسکراتی نگاہوں سے اس کی پشت پر ڈالے سر جھٹک دیا۔ حریم خان پچھلے 10 دنوں سے غائب ہے۔ آفتاب خان الکوہل کا گلاس منہ تک لے جاتے آفتاب خان کے ہاتھ اپنے سامنے بیٹھی حریب کے سپاٹ لہجے میں کہی گئی بات پر بے ساختہ ہی تھمے تھے۔ آنکھوں کے سامنے اپنے لالا کا چہرہ لہرایا۔ اس نے گلاس واپس میز پر رکھ دیا اور بے یقینی سے اپنے سامنے بیٹھی حریب کو دیکھا۔ تم شور ہو؟ آفتاب نے سنجیدگی سے پوچھا، جس کے انداز پر حریب نے کاٹدار نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسے ہی کوئی بات کروں گی؟ سرد نگاہوں سے اپنے آپ کو گھورتی وہ جھک کر میز پر اس کا چھوڑا گیا گلاس اٹھا کر لبوں کو لگا گئی تھی۔ اگر ایسا ہے تو زرغان لالا خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ آفتاب خان نے پرسوچ سے انداز میں سوچتے ہوئے یہ جملہ ادا کیا۔ بوتل کو میز سے اٹھاتے اس نے دوسرا گلاس میں ڈرنک کو اونڈیلا۔ اس سے پہلے کہ وہ گلاس لبوں تک لے جاتا کسی نے جھٹکے سے کھینچتے گلاس اس کے ہاتھ سے دور پھینکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا پے در پے کئی تھپڑ اس کے منہ پر جڑے گئے تھے۔ حریب حواس باختگی میں اپنے سامنے بفرے ہوئے شیر کی طرح کھڑے زرغان خان کو دیکھ کر سفید پڑتے چہرے سمیت ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ لالا آفتاب خان درد سے کراہتے بمشکل بولا۔ آفتاب خان، کہاں ہے حریم؟ بتا مجھے، تو نے ہی اسے کڈنیپ کیا ہے نا؟ وہ غصے میں پاگل ہوا اور اپنے ہی سگے بھائی کو مارنے کے در پر تھا۔
اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر آفتاب خان نے فوراً سے سر نفی میں ہلایا۔ حریب پر زرغان خان کی نگاہ نہیں پڑی تھی، جو خاموش تماشائی بنی کھڑی تھی۔ خدا کی قسم لالا، میں تو مہینے سے گاؤں گیا تک نہیں میں تو مہینے سے گاؤں گیا تک نہیں۔ آپ کو یقین نہیں ہے تو حریب سے پوچھ لیں، آفتاب خان نے درد کرتے جبڑے پر ہاتھ رکھتے کراہ کر کہا، اور زرغان خان نے سنجیدگی سے گردن موڑے اس لڑکی کو دیکھا جسے وہ غصے میں اگنور کر چکا تھا۔ سرخ ٹائٹ شرٹ اور سفید جینز کے اوپر سفید لانگ کوٹ پہنے، کھلے بالوں کے ساتھ کھڑی حریب کو دیکھ کر زرغان خان ایک دم سے شاکڈ ہوا تھا۔ تم تو دریاب خان کی بیوی ہو؟ زرغان خان اسے سر تپاؤں دیکھتے ہکلا کر بولا۔ وہ اس لڑکی کو پچھلی بار خان حویلی میں دیکھ چکا تھا، اسی لیے اسے پہچاننے میں آسانی ہوئی تھی۔ حریب، رمینا خان میرا نام ہے۔ یہ سینے پر ہاتھ باندھے حریب نے پورے سراریت بھرے انداز میں کہا، لالا یہ ہمارے ساتھ ہے۔ آفتاب خان اپنے بھائی کی نظریں ابھی تک حریب پر پاتے سنجیدگی سے بولا، کیا چاہیے اسے؟ وہ یک ٹک اس کو دیکھ رہے تھے مگر سوال آفتاب خان سے پوچھا۔ رمینا ہلکا سا مسکرا کر اس کی جانب بڑھی۔ زرغان خان کی آنکھوں میں کئی سوال، کئی الجھنیں تھی۔ ویسے تو یہ ملک میرا نہیں، یہاں کسی اور کام کے تحت آئی تھی، مگر اس کمبخت دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر رہ گئی ہوں۔ تمہارا بھائی کچھ فضول سا ہے۔ رمینا نے ایک نظر آفتاب خان کے دھواں اڑاتے چہرے پر ڈال کر زرغان خان سے کہا، تم چاہو تو ہم مل کر بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ اب سینے پر ہاتھ باندھے اس کے روبرو تھی۔ زرغان خان نے اس کی خوبصورتی کو لمحوں میں آبزرو کرتے گہری سانس بھری۔ جیسے کہ؟ زرغان نے سنجیدگی سے پوچھا، مگر وہ ناواقف تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی اس کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ شاطر تھی۔ جیسے کہ وہ اس کے نزدیک ہوئی۔ زرغان خان اس کی مہک اپنے وجود کے نزدیک محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکی تھی، جیسے کہ حریم اصفر یار خان اور ماجد کی سرداری اور اس سے جڑے ان گنت فائدے۔ زرغان خان نے حیرت سے سر جھکائے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جو یوں ہی اس کے قریب کھڑی تھی، مگر وہ اسے چھونے سے گریز برت رہی تھی۔ اور تمہیں کیا ملے گا یہ سب کر کے؟ وہ زرغان خان تھا، بات اگلوانا اسے اچھے سے آتا تھا۔ حریب اس کے سوال پر مسکرا کر اس کے نزدیک آئی۔ میرا سب کچھ جو اس ملک میں، اس شہر میں ہے، میرا۔ زرغان ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک اندیکھی آگ تھی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ماجد، میرا ماجد، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے یہاں سوائے اس کے۔ وہ اب زرغان خان کے کندھے سے نادیدہ گرد چھاڑتے جنون بھرے انداز میں بولتی۔ زرغان خان کو شدید جھٹکا دے گئی تھی۔ اگر سودا منظور ہوا تو اس ایڈریس پر آ جانا، دھیان رہے رمینا خان نہیں، صرف حریب ہوں میں۔ آخری بات مکمل کرتے وہ زرغان خان کی ہوائیاں اڑاتے چہرے کو دیکھ کر آنکھ ونگ کرتی باہر نکلی تھی۔ زرغان خان نے لڑکھڑا کر صوفے پر ہاتھ رکھتے گہری سانس بھری۔ بھابھی، روپ نے اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا جو بظاہر آنکھیں مودے سونے کی اداکاری کر رہی تھی، مگر روپ اسے اچھے سے جانتی تھی کہ وہ جاگ رہی ہے۔ ایسا کریں گی تو اور کمزوری ہو جائے گی۔ پہلے ہی آپ ڈاکٹر کو نہیں دکھا رہی، لالا کر خفا ہوں گے۔ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے خود کی؟ سوپ کا پیالہ ایک جانب رکھتے روپ نے اسے سہارا دے کر بٹھایا، جو اس کی محبت دیکھ کر چاروں ناچار اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اسال آغا شاہ کے ذکر پر منہ کڑوا ہوا تھا، آنکھیں پھر سے بھیگی تھی۔ انہیں کون سا پرواہ ہے میری؟ ان کے لیے تو میں جیوں یا مروں ایک برابر ہے۔ آنکھیں رگڑتی وہ خفا خفا سی روپ کو بے انتہا پیاری لگی تھی۔ اس کا یوں شکوہ کرنا روپ نے کافی دلچسپی سے نوٹ کیا تھا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، روز عالم کو کال آتی ہے ان کی، باقاعدگی سے آپ کا حال احوال پوچھتے ہیں وہ۔ روپ نے یہ بات اس کے نزدیک ہوتے ذرا رازداری سے کہی۔ محمل کی خوبصورت نیلی آنکھیں ایک دم سے چمکی، دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ جھوٹ مت بولو۔ چہرے پر جھولتی سنہری لٹوں کو کان کے پیچھے اڑیستے وہ دہکتے گالوں سمیت بولتی انگلیاں چٹکانے لگی۔ 10 دنوں میں سے ایک یہی بات سکون دے پائی تھی، جانے کیوں یہ خبر وہ اس کا پوچھتا ہے اسے اتنی میٹھی سی خوشی دے گئی تھی۔ حالانکہ وہ ناراض تو اب بھی تھی اس سے۔ مجھے کیا ضرورت ہے آپ سے جھوٹ بولنے کی؟ روپ نے لب دبائے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر اطمینان سے کہا۔ کچھ ہی منٹوں میں اس کا زرد چہرہ سرخ گلاب کی طرح کھل کر مہک اٹھا تھا۔ وہ کل آ رہے ہیں واپس؟ آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کپڑے بھی تبدیل کریں، کوئی اچھا سا جوڑا پہن لیں۔ روپ نے لب دبا کر اسے باتوں ہی باتوں میں سمجھایا تھا، جو ہونٹ کو چلتے اب نیلی آنکھیں پھیلائے روپ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ روپ مسکرا کر اس کے پاس سے اٹھی۔ روپ، بے اختیاری میں اس کا نام لیتے محمل اب ہونٹ کو چلتے آگے پیچھے دیکھنے لگی۔
روپ نے مسکراہٹ دبا کر انجان بنتے اس کو دیکھا۔ جی بھابھی؟ محمل قریشی پر چڑھا اسال آغا شاہ کا روپ، اس کے وجود میں بسی اسال آغا شاہ کی محصور کر خوشبو روپ دلاور شاہ کو اندر تک پرسکون کر گئی تھی۔ وہ اپنے لالا کو بہت اچھے سے جانتی تھی، وہ کبھی بھی محمل قریشی سے دستبردار نہیں ہونے والے تھے۔ وہ خود سے جڑی عورت کے معاملے میں ایسا ہی حساس تھا۔ وہ کب آئیں گے؟ انگلی چٹکاتے وہ سرخ لبوں پر زبان پھیرتے بولی۔ عالم تو کہہ رہے تھے کہ صبح تک آ جائیں گے۔ ویسے حویلی میں یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ وہ عالم سے رابطے میں ہے۔ آپ خیال رکھیے گا اپنا، میں چلتی ہوں۔ روپ نے مسکرا کر اسے الوداع کیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی محمل جھٹ سے بستر سے اٹھی، مگر چکراتے سر کی وجہ سے اسے دوبارہ سے بیٹھنا پڑا۔ نقاہت اور کمزوری کے سبب آنکھوں کے سامنے اندھیرا چاہ رہا تھا۔ ٹیبل پر موجود پیالے کو اٹھائے اس نے جلدی سے سارا سوپ ختم کیا۔ گہری سانس بھرتے وہ ایک دم سے اٹھی۔ کبرڈ تک جاتے اس نے سارے کپڑے نکالے اور اب بیڈ پر پھینکے۔ ان گزرے دنوں میں ایک تبدیلی ضرور آئی تھی، وہ تھی محمل قریشی۔ اس کمرے میں اس بیڈ سے انسیت۔ وہ نیچے سونے کے بجائے اب اس نرم گرم بستر پر سوتی تھی۔ کمرے کی سیٹنگ وہ اپنے حساب سے کر چکی تھی۔ پردے ہٹا کر نئے لگا کے تھے، قالین بھی نیا بچھا تھا، البتہ ٹیبل اور دیوار پر لگی معروق افندی کی تصویر کو اس نے نہیں چھیڑا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے کسی بھی عمل سے اسال آغا شاہ کو تکلیف پہنچے۔ لے دے کر اس کے پاس کوئی 5 سے 6 ہی سوٹ تھے، جن میں سے وہ 2 سوٹ گھر میں عام طور پر پہن لیا کرتی تھی۔ وہ کافی دیر تک سبھی کپڑوں کو دیکھتی رہی۔ آسال کے آنے کی خوشی میں اس کے اعصاب پر اتنے دنوں کی تکلیف، غم اور غصہ، ناراضگی سب ختم ہو چکی تھی۔ جو تھوڑا بہت غبار تھا بھی وہ کچھ حد تک روپ نے بتا کر دھو دیا تھا۔ اب اسے اندازہ تھا کہ وہ جہاں بھی تھا کم از کم اس کا پوچھتا تو تھا ہی۔ ایک دم سے دروازہ کھٹکا۔ محمل دوپٹہ درست کرتے دروازے تک گئی۔ روپ آپ؟ محمل نے حیرت سے اسے دیکھا، جس نے ہاتھ میں موجود ایک شاپنگ بیگ اس کی جانب بڑھایا تھا۔ یہ آپ کے لیے میری طرف سے تحفہ۔ مسکراتے ہوئے اس کا گال تپکتے روپ وہیں سے واپس مڑ گئی، جبکہ محمل پریشانی کے عالم میں دروازہ بند کرتی بیڈ تک آئی۔ شاپنگ بیگ کو ٹٹولتے اس نے شاپر باہر نکالا، جس میں ایک خوبصورت نفیس سی پیلے رنگ کی گھیرے دار فراک تھی۔ کلر اس قدر کھلا کھلا اور فریش لگ رہا تھا کہ کئی لمحے تک تو محمل آنکھیں پھیلائے اس خوبصورت فراک کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس نے ڈریس کو کھول کر جائزہ لیا، وہ اسی کے سائز کا تھا۔ ساتھ میں سیاہ باریک دوپٹہ تھا اور سیاہی چوڑی دار پجامہ۔ فراک اٹھائے وہ اب شاور لینے کی غرض سے واش روم میں گھسی۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ باہر نکلی۔ تولیے سے بال رگڑتے اس نے آئینے میں ابھرتے اپنے عکس کو دیکھا اور بے ساختہ ہی ٹھٹک کر تھمے تھے۔ یہ رنگ اس کی سوچ سے کہیں زیادہ اس کے وجود پر جچ رہا تھا۔ اسال آغا شاہ کو سوچتے ہی وہ شرما کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ جانے کیسا احساس تھا جو اس کا دل بچوں کی طرح جھوم اٹھا تھا۔ زرار خان تو محمل قریشی میں کہیں بھی باقی نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بس ایک ہی عکس لہرا رہا تھا جو اسال آغا شاہ کا تھا۔ اکثر و بیشتر محبتیں ناکام ہو جاتی ہیں، وہ محبتیں جو خدا نے تکمیل تک نہ پہنچائی ہوں، اس میں خدا کی بہتری شامل ہوتی ہے۔ محمل قریشی اپنے بہتر کو قربان کر کے آج اپنے بہترین تک پہنچ آئی تھی، بس ادراک ہونا باقی تھا۔ وہ ساری رات محمل قریشی نے آنکھوں میں جاگ کر کاٹی۔ یکبزدہ ٹھنڈ میں وہ بار بار بیلکنی میں جاتی، کبھی وقت دیکھتی تو کبھی آنکھیں موندے ان لمحات کو یاد کرتے شرما کر مسکرا دیتی۔ اس کی آنکھ صبح کے 3 بجے لگی تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب گاڑی کے ہارن پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ نیلی جھیل سی خوبصورت آنکھیں یکدم سے اٹھنے پر کچی ڈوریوں سے بھر گئی تھی۔ وہ بھاگ کر بالکنی کی جانب آئی۔ سامنے ہی بڑے گیٹ سے اس کی گاڑی اندر داخل ہو رہی تھی۔ محمل کا دل زوروں سے دھڑکا۔ گہری سانس بھرتے وہ مسکرا کر کمرے میں آئی۔ وقت دیکھا تو صبح کے 5:30 بج رہے تھے۔ جلدی سے اس نے بال سنوارے۔ اس نے ہلکا سا لپ گلوز ہونٹوں پر لگایا، کاجل لگانے کی زحمت نہیں کی۔ باریک دوپٹہ سر پر اوڑھتے وہ ایک دم سے رکی۔ مرر کے سامنے پڑی اسال آغا شاہ کی پرفیوم نے اس کا دھیان کھینچا۔ وہ جھٹ سے پرفیوم اٹھائے خود پر سپرے کرتی، تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے نکل آئی تھی۔ لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ، دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، آنکھیں اسے دیکھنے کو ترس رہی تھی۔ وہ دم سادے سہج سہج کر سیڑھیاں اتری۔ بدر عالم شاہ باہر ہی کھڑے اسال آغا شاہ سے مل کر اندر داخل ہوا۔ اسال بدر کو جواب دیتے اچانک سے رکا، چہرے پر ڈھیروں سنجیدگی تھی۔ آغا جان کے کمرے کا دروازہ بھی کھل گیا تھا۔ اسال نے سیڑھی اترتی محمل قریشی کو سد نگاہوں سے دیکھا۔ اس کا یوں باریک دوپٹے میں باہر آنا اسے پسند نہیں آیا تھا۔ محمل یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ آغا جان آگے بڑھ کر اس سے ملے۔ وہ رسمی سا سلام دعا کرتے
پشت پر ہاتھ باندھے ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ محمل اس کی آنکھوں میں چمک دیکھنا چاہتی تھی، مگر وہاں سرد پن دیکھ کر اس کا چہرہ مرجھا گیا۔ اگلے ہی لمحے بڑی سی شال میں لپٹی ایک خوبصورت لڑکی آصال آغا شاہ کے پہلو میں آن رکی تھی۔ یہ سیماپ افندی ہے، آصال آغا نے یہ سیماپ افندی ہے، آصال نے آغا جان کو بتایا، جبکہ محمل کا دل بند ہونے کو تھا۔ اس لڑکی کا آصال کے ساتھ کھڑے ہونا اسے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ دے رہا تھا۔ گھٹن سے سانس بند ہونے لگی۔ وہ مزید اپنے اعصاب پر قابو نہیں رکھ پائی اس سے پہلے کہ وہ اپنے حواس کھوتی۔ آصال آغا شاہ بھاگ کر اس تک پہنچا۔ محمل! اسے باہوں میں بڑھتے وہ پاگلوں کی طرح اس کا چہرہ تھپک رہا تھا۔ دوپٹہ سر سے ڈھلک کر فرش پر گر رہا تھا۔ آصال نے جلدی سے اپنی شال اتار کر اس کے گرد لپیٹی۔ چہرہ چھوا تو گال سردی سے ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ بدر، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ وہ رات اس کی طبیعت خرابی کا سن چکا تھا، اسی لیے وہ صبح کے بجائے رات کا سفر کر کے حویلی لوٹا تھا۔ بدر پریشانی میں باہر گیا، جبکہ آغا جان کھوجتی نگاہوں سے آصال آغا شاہ کی پشت کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ معاملہ ان کی سمجھ میں تھا، باقی وہ اب جاگ کر ڈاکٹر کے آنے کے انتظار کرنے والے تھے۔ محمل قریشی کا دوبارہ بے ہوش ہو جانا کوئی عام سی بات تھوڑی تھی۔ سیما پابندی تو حیرت اور صدمے سے اپنے پاس سے گزر کر اس خوبصورت لڑکی کی باہوں میں جاتے آصال آغا شاہ کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آصال آغا نے شادی کر لی ہوگی۔ ان 10 دنوں میں وہ اس شخص کی ہر ادا پر، ہر پہلو سے محبت کر بیٹھی تھی، جو دوسری بار کسی اور کا نصیب بن چکا تھا۔ آغا جان اس پر ایک سرد نگاہ ڈالتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ نوری آصال آغا شاہ کے حکم پر سیماپ افندی کا سامان ایک کمرے میں رکھائی تھی۔ سیماپ نے گہری سانس بھرتے اپنی جلتی آنکھیں میچ ڈالی۔ دراب خان، تم ہم کو کچھ بتائے گا؟ حریم خان تمہارے کمرے میں کیا کر رہا ہے، اور وہ دلہن کے لباس میں کیوں ہے؟ باورچی خانے کی جانب بڑھتے دراب خان کے پیچھے آتی مرجان خان نے متفکرانہ انداز میں پوچھا۔ مورے، حریم کو بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ہے تو دے دیں، ورنہ اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ مرجان خان تو بیٹے کی فکر مندی پر غش کھانے کو تھی، کہاں وہ رمینہ خان کا دم بھرتے نہیں رکتا تھا، اور آج کیسے حریم خان کو دلہن بنائے لے آیا تھا۔ خان، ہم نے کچھ پوچھا ہے تم سے، اس کا جواب دو پہلے۔ وہ غصے سے اسے کھینچ کر باہر لے آئی۔ دراب نے گہری سانس بھرتے انہیں شانوں سے تھاما۔ آپ ہی تو چاہتی تھی کہ حریم اسود یار خان آپ کی بہو بن جائے، سمجھ لے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے آپ کے بیٹے نے۔ وہ کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولا۔ مرجان خان نے گھبرا کر ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ ایسا تو نہیں کہا تھا، اس کا تو نکاح ہونے والا تھا زرغان خان سے، پھر وہ تمہارا پاس کیسے؟ کس نے کروایا تمہارا نکاح؟ مرجان خان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کہاں وہ دوسری شادی کے نام سے بھاگتا تھا اور کہاں وہ حریم خان سے نکاح کر کے اس کو لے آیا تھا۔ بس حالات ہی ایسے تھے مورے، ماجد نے نکاح کروا دیا تھا ہمارا۔ وہ معصومیت سے کہتا سارا الزام ماجد پر ڈال گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ مرجان خان کوئی رد عمل دیتی، ماجد کسی بپرے ہوئے شیر کی طرح گرجتا برستا اندر داخل ہوا۔ دراب نے گہری سانس بھر کر اس کو گھورا تھا، جس کے حسین چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ حسین بچہ، مرجان خان نے ہولا کر دل پر ہاتھ رکھتے اسے پکارا، جس نے آتے ہی دراب خان کے منہ پر مکہ دے مارا تھا۔ دراب خان اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، جب یہ آرام سے پنچ کھانے کے بعد اس نے دگنی تیزی سے اس کے منہ پر بدلے میں مکہ مارا تھا۔ دراب خان اس حملے کے لیے تیار تھا، جب یہ آرام سے پنچ کھانے کے بعد اس نے دگنی تیزی سے اس کے منہ پر بدلے میں مکہ رسید کیا تھا۔ اللہ اللہ، بختار خان، او خانہ، بڑا جلدی آؤ کوئی۔ مرجان خان ان دونوں کو گتھم گتا ہونے پر گھبرا کر اونچی آواز میں شوہر کو پکارنے لگی، مگر تب تک وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو چکے تھے۔ اب سوجے ہوئے چہرے سمیت گھور گھور کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ حریم کہاں ہے؟ حسین نے مٹھیاں بھیج کر پوچھا۔ اپنے شوہر کے کمرے میں، دراب نے جواباً سکون سے کہا تو ماجد کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے تجھے منع کیا تھا دراب خان، وہ گھرا کر اس کی جانب بڑھا تھا۔ دراب نے ہنس کر اس کی بات ہوا میں اڑائی۔ اچھا تجھے کیا لگتا ہے ساری زندگی تیری اس معشوقہ کو برداشت کرتا رہے گا یہ خان؟ تجھے دیا وقت 2 سال پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، اب میں مزید اپنی محبت سے دور نہیں رہ سکتا، دراب خان نے سلگتے ہوئے انداز میں کہتے انگارہ چباتے لہجے میں کہا۔ ماجد نے اسے زبان دی تھی کہ حریم اسفد یار خان اس کی بیوی بنے گی، مگر اس کے نکاح میں ہونے کے باوجود بھی وہ اس کا نکاح کیسے اس زرغان خان سے ہونے دے سکتا تھا؟ دراب، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ حسین اسے آپے سے باہر ہوتا دیکھ کر ٹھنڈا پڑا تھا، اسے ہر حال میں حریم کو واپس لے کر جانا تھا۔ بالکل، کل میرا ولیمہ ہے، اچھے سالے کی طرح شریک ہو جانا، بیٹھ کر بات کر لیں گے، دراب خان نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا۔ ماجد ضبط سے جبڑے بھیج گیا تھا۔ حریم کہاں ہے؟ مجھے اس سے ملنا ہے،
مرجان خان تو ان دونوں کو خسر پسر سے جھنجلا کر چلی گئی تھی، جبکہ انہیں اونچا سنائی دیتا تھا، وہ سو رہی ہے اپنے کمرے میں، صبح مل لینا۔ دریاب نے سکون بھرے انداز میں کہا۔ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے دریاب، جہاں اتنا صبر کیا تھا تھوڑا اور صحیح، ہم بس اپنی منزل کو پہنچنے والے ہیں۔ ماجد نے بڑے ہی صبر سے اسے شیشے میں اتارنا چاہا۔ ماجد مانا کہ میں شریف ہوں مگر بے وقوف نہیں ہوں، 5 سالوں سے یہی جملہ سنتے آ رہا ہوں، اب تم صبر کرو۔ دریاب خان کا صبر جواب دے چکا ہے، اور گھر جا کر سب کو بتا دو۔ حریم خان آفتاب خان کے پاس قید تھی، اسے دریاب خان نے بڑی ہی دیدہ دلیری سے اپنی جان پر کھیل کر اسے بچایا اور برادری میں عزت رکھنے کے لیے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ کل صبح ولیمہ ہے، آنا ضرور تم سب۔ دریاب خان اسے ہی اپنے شیشے میں اتارتا، اس کا کندھا تھپک کر یہ جا اور وہ جا، جبکہ ماجد ضبط سے مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ ماجد، تاجان کی غضبناک دھاڑ مردانے میں گونجی تھی۔ ماجد مسلسل سر جھکائے بیٹھا تھا، جبکہ زرار پاشا خان کے چہرے پر سوچوں کی پرچھائیاں تھیں۔ کچھ ایسا ہی حال اسفندیار خان کا بھی تھا۔ یہی سچ ہے داجان، وہ کتا پہلے بھی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کر چکا ہے، اس بار اس کا پلان کوئی بہت بڑا تھا۔ دریاب خان نے بہت ہی مشکلوں سے حریم کو ڈھونڈا، ورنہ جانے وہ آفتاب خان کیا کر جاتا۔ ماجد نے سنجیدگی سے کہتے مٹھیاں بیچ ڈالی۔ اس بغیرت کی اتنی جرت، اس نے ہماری پوتی کو یرغمال بنایا، ہم اس کے خاندان اس کی نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ داجان کا غصہ کسی پہ طور کم نہیں ہو پا رہا تھا، ضبط سے سرخ پڑتے وہ گرجتے ہوئے دھاڑتے بولے تھے۔ آپ بے فکر رہیں داجان، اسے میں ڈھونڈ کر آپ کے سامنے لا کر گولی ماروں گا۔ ماجد کو تو وہ پہلے ہی ایک آنکھ نہیں بہتا تھا، اب تو اس کے پاس بنا بنایا مدعا تھا۔ جو بھی تھا، ماجد تمہیں حریم کا نکاح دریاب خان سے نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، یہ جوڑا بالکل ہی بے جوڑ ہے۔ ہماری بچی کی ابھی عمر ہی کیا ہے؟ پہلو بدلتے سرخ چہرے سمیت ماجد کو گھورتے اسفندیار خان نے جلے دل سے کہا تھا۔ جواباً ماجد نے انہیں دیکھ کر مسکراہٹ دبائی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ اسے واپس نہ لاؤں، ویسے بھی حریم کی گمشدگی کی خبر جس طرح سے پورے گاؤں اور خاندان میں پھیلی ہے، کوئی بھی لڑکا اسے اپنانے کے لیے ہرگز راضی نہ ہوتا، اور دریاب خان نے تو سب جانتے بوجھتے میرے اصرار پر اس سے نکاح کیا ہے۔ ماجد نے انہیں حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا، حالانکہ حریم اور دریاب کا نکاح وہ دریاب کی ضد پر 6 ماہ پہلے ہی کروا چکا تھا۔ داجان اور اسفندیار خان کو اس کی بات پر چپ سی لگ گئی۔ کل ولیمے کی رسم ہے، ہم سب چھوٹی حویلی جائیں گے اور خود دریاب خان سے آمنے سامنے بیٹھ کر ساری بات چیت کریں گے۔ نکاح کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، مگر ہم اس کی من پسند بیوی کے ہوتے ہوئے اپنی پوتی کو کسی ارزا سامان کی طرح نہیں چھوڑیں گے۔ داجا نے دو ٹوک انداز میں سنجیدگی سے اپنا فیصلہ سنایا۔ ماجد نے گہری سانس بھرتے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ معاملہ سمٹ گیا۔ اسفندیار خان اور داجان زنان خانے میں جا چکے تھے، جبکہ زرار پاشا خان نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اپنے سامنے برجمال ماجد کو گھورا، جس نے دل جلاتی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی تھی۔ کیا چل رہا ہے آخر سردار صاحب؟ پورے سراریت سے بھرپور شہد رنگ آنکھوں سے اسے دیکھتے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ تمہارے حساب سے کیا چل رہا ہوگا پاشا خان؟ ماجد نے آنکھیں چوٹی کیے پوچھا، جس پر وہ گہری سانس لے کر مسکرایا۔ فوجی ہوں میں سردار ماجد، اس حویلی اور گاؤں والوں کی طرح شریف اور بے وقوف نہیں ہوں جسے تمہاری چالاکی سمجھ نہیں آ سکے گی۔ ماجد نے اس کی بات پر سرد نگاہوں سے اس کو گھورا۔ 10 دن تک حریم خان ایک اوباش شخص کے پاس قید رہی، مگر اس نے اتنی ہی آسانی سے اس کو جانے دیا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے ماجد؟ ماجد کو اس کی آنکھوں کی تیز چمک سخت زہر لگی تھی۔ جس نے ہاتھ کی مٹھی بنائے تھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکائے اب اس کو دیکھا تھا۔ یہ صرف تب ہو سکتا ہے ماجد خان جب حریم خان اس اوباش اور گھٹیا شخص کے دسترس میں ہو ہی نہ۔ ماجد کے چہرے پر ایک سایہ سے لہرایا۔ زرار مسکرا کر اٹھا اور مضبوط قدموں سمیت چلتے وہ اس تک آیا۔ اتنے غصے سے مت دیکھو یار، پیار ہو جائے گا۔ زرار پاشا خان نے جھک کر اس کا سرخ گال تھپتپاتے دائیں آنکھ ونگ کرتے کہا، اور اگلے ہی لمحے وہ سیٹی بجاتے لاپرواہ سی چال چلتے زنان خانے کی سمت بڑھ گیا تھا۔ ماجد نے تیش کے عالم میں مٹھیاں بھیج کر اپنے آپ کو قابو میں پایا۔ عالم، کیا ہوا ہے؟ روپ کافی دیر تک اس کے آنے کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ جب نہیں آیا تو وہ پریشانی سے باہر نکلی۔ سامنے ہی لاؤنج میں ایک طرف بچھی بڑے سے پلنگ پر نفیسہ شاہ اور سمینہ شاہ متفکر سی بیٹھی تھی۔ آغا جان تو مسلسل ٹہل رہے تھے، جبکہ بدر عالم ایک جانب سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ روپ کی پکار پر اس نے مڑ کر اس کو دیکھا اور گہری سانس بھرتے اسے مختصر محمل کی بے ہوش ہونے کی بابت سے آگاہ کیا۔ لالا کہاں ہے؟
روپ سچ میں پریشان ہوئی تھی۔ بدر عالم شاہ نے اشارے سے اسے بتایا تو اس نے گردن موڑ کر دائیں طرف سیڑھیوں کی جانب ملک آصال آغا شاہ کے کمرے کی جانب دیکھا۔ دروازہ بند تھا مگر آصال مسلسل باہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ ڈاکٹر آ گئی؟ روپ نے تفکر سے اپنے لالا کو دیکھتے پوچھا۔ چیک اپ کر رہی ہیں، دعا کرو سب ٹھیک ہو جائے۔ بدر عالم شاہ کو اس معصوم لڑکی پر ترس بھی آ رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ جو سلوک اس حویلی میں اس کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے وہ لازماً ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ آمین، روپ نے گہری سانس بھرتے کہا۔ بدر نے سنجیدگی سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ سفید دوپٹے کے حالے میں اس کا خوبصورت چہرہ مزید پر نور دکھ رہا تھا۔ کمرے میں آئے، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ بدر نے سنجیدگی سے اسے حکم دیا اور خود وہیں سے پلٹ کر کمرے کی جانب چلا گیا۔ روپ نے الجھ کر اس کی پشت کو دیکھا اور پھر الجھن بھری نگاہوں سے خود کو کاٹدار نگاہوں سے گھورتی سمینہ شاہ پر جمی نظروں کو دیکھا۔ ان کی بولتی آنکھیں بہت کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی جتا رہی تھی، مگر روح پریشانی میں گھری اب اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ عالم، کیا ہوا ہے؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ روپ نے کمرے میں آتے گھبراہٹ سے اس کی پشت کو دیکھتے سوال کیا۔ وہ اتنے سے دنوں میں اس کی محبت اور پیار کی ایسی عادی ہو گئی تھی کہ اب اس کی ناراضگی کا سوچ کر ہی اس کی جان حلق میں آ جاتی تھی۔ بدر عالم نے ایک دم سے رخ موڑا اور سب آنکھوں میں سنجیدگی اور بے یقینی تھی۔ آپ نے اماں سائی سے کیا کہا ہے؟ بدر نے سینے پر ہاتھ باندھے قدرے تحمل سے پوچھا، مگر اس کی آنکھوں کی سرخی صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ کافی غصے میں ہے۔ ماما، میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ روپ کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ سمینہ شاہ بدر عالم شاہ کی ماں تھی، اگر وہ کچھ جھوٹ بنا کر بول بھی دیتی تو وہ یقیناً بدر ماں پر ہی یقین کرتا۔ کیا آپ نے نہیں کہا کہ ان سے ختیجہ کی شادی کا؟ بدر نے اسے دونوں بازو سے جکڑتے قریب کھینچا تھا۔ وہ اس کے چوڑے شانے پر کپ کپاتے ہاتھ جمائے اب سہمی نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ روپ نے فوراً سے سر اس بات میں ہلایا۔ اس نے تو نہیں، البتہ سمینہ شاہ نے ہی اسے مشورہ لے رہی تھی کہ اب ختیجہ کی شادی کر دینی چاہیے۔ اس بیچاری نے تو محض حامی بھری تھی۔ بدر نے بھی یقینی سے اس کو دیکھا۔ تو کیا آپ مجھے بانٹ لیں گی دوسری عورت کے ساتھ؟ کیا آپ اپنی آنکھوں کے سامنے مجھے ختیجہ سے نکاح کرتا دیکھ کر برداشت کر لیں گی؟ روپ بدر عالم شاہ، بدر نے بھی کی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے بے بسی اور کرب سے پوچھا۔ روپ شاہ نے کہا اپنی محبت عیاں کی تھی، وہ تو بس اس سے بیزارگی ہی دکھاتی رہتی تھی۔ وہ تو بدر عالم شاہ ہی تھا جس کی صبح روپ شاہ سے شروع ہو کر رات اس کے زلفوں کی گھٹا میں گزر جاتی تھی۔ وہ مرد تھا حد سے زیادہ پوزیسو۔ کافی سالوں سے اپنی محبت کی بے رخی سہ کر وہ اتنے سالوں کے بعد اسے منتوں مرادوں کے بعد حاصل کر پایا تھا۔ اس کے معاملے میں وہ حد سے زیادہ پوزیسو ہو جاتا تھا۔ عالم، میں کیوں بانٹوں گی آپ کو؟ روپ کو بے تحاشا رونا آیا۔ وہ کیوں ایسے بول رہا تھا؟ کل رات بھی وہ خفا سا بنا کوئی بات کیے کروٹ پلٹ کر سو گیا تھا۔ روپ کتنی ہی دیر اس کی باہوں کے حصار میں منتظر رہی، مگر اسے نہیں آنا تھا، وہ نہیں آیا تھا۔ بدر تلخی سے مسکرایا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس نے نرمی سے اس کے بہتے آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں سے چنا۔ روپ سے سک کر ہونٹ دانتوں تلے کچلنے لگی۔ مانتا ہوں آپ مجھ سے محبت نہیں کرتی روپ، مگر میں آپ سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں اور میری محبت ہم دونوں کے لیے کافی ہے۔ آپ نہیں چاہتی کہ میں آپ کے قریب آؤں تو میں نہیں آؤں گا، مگر آئندہ آپ کسی بھی تیسرے کو ہمارے بیچ نہیں لائیں گی۔ سرد و سپاٹ لہجے میں اسے حکم دیتے وہ گہری سانس بھرتے اس سے الگ ہوا۔ روپ ہونٹ کو چلتی اپنے آنسو روک رہی تھی۔ بدر عالم شاہ اپنی شال اٹھاتے ہی کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ روپ سمینہ شاہ کے جھوٹ کو مزید بری طرح سے سوچ کر روئی تھی۔ سمینہ شاہ کو لگا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو بدگمان ضرور کر لیں گی، مگر انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ سب کچھ روپ سے شیئر کرے گا۔ روپ کمرے پہ بیٹھی کافی دیر تک روتی رہی۔ باہر سے آتے شور پر وہ آنسو صاف کرتے گھبرا کر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ آخر میں دل سے اپنے تمام ویورز اور سبسکرائبر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر بہارت سے عنایہ فاطمہ اور خوشنما فاطمہ کا، جن کی سپورٹ میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت پیاری سبسکرائبر فریدہ کا بھی خاص شکریہ، جو کہ ہر ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنی حاضری ضرور لگواتی ہیں۔ آپ سب لوگوں کی محبت اور سپورٹ ہی میری اصل طاقت ہے۔ باقی جن کے نام رہ گئے ہیں وہ برائے کرم اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا نام اور اپنی جگہ ضرور بتائیں، تاکہ میں اگلی ویڈیو میں آپ سب کو بھی ضرور مینشن کر سکوں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ پہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔